बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और बड़े ही हदियतन ये आपको बनी इसराइल की रवायत जो है वो हदिया कर रहा हूँ। अगर दिल में कोई गुदाज हो तो ज़रूर आंखों में आंसू लाइएगा। कब्र के अंदर जब इंसान पड़ा होगा तो उसकी दोज़ख की खिड़की एक शख्स की जो है वो खुली होगी और वो अजाब के अंदर होगा। फिर कुछ देर बाद उस खिड़की को बंद कर दिया जाएगा और उसकी दूसरी खिड़की सीधे हाथ की तरफ से खोल दी जाएगी और उसको जन्नत की ठंडी हवाएं आएंगी। तो पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, ये ऐसा क्यों होगा, उसकी दूसरी खिड़की क्यों खोली जाएगी? कहा जब मरा था शख्स तो इसकी जो बीवी थी वो हामला थी। जब इसको दफन कर दिया गया तो फिर कुछ अरसे के बाद इसके यहाँ औलाद नरीना पैदा हुई और उसकी माँ ने इस औलाद नरीना को एक मदरसे में जमा कराया। आज वो बच्चा 2.5 से 3 साल का आज जब मदरसे में गया तो पहली दफ़ा अपने उस्ताद के कहने पे उसने अपनी तोतली ज़ुबान में उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा। अल्लाह ने इतना अच्छा अमल लगा, अल्लाह ने कहा इसके बाप के सारे काम बुरे ख़त्म, माफ़। इसके बच्चे ने आज बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ये वो बाप है जिसके लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे 3 माँ बाप हैं जिन्होंने जन्म दिया, जिनके हाथ तुम गए और जिन्होंने तालीम दी। अगर आज मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे रसूल का कौम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सारे गुनाह जो हैं उनको मौक़फ़ कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा, किसी ना किसी वक्त उनको छोड़ दिया जाएगा। आप ज़िंदगी में जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर लें, आपकी ज़िंदगी ठीक गुजरती है, चाहे आप कब्ज़ा ग्रुप हों या जो भी हों। लेकिन जिसने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की, अल्लाह ताला उसको अज़ाब उसकी ज़िंदगी में दिखाकर इस दुनिया से लेकर जाएगा। ये हदियतन आपको इसलिए रवायत कर रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में हम वो माँ बाप जो हमारी औलाद की तरबियत के, किरदार साजी के, जो कि हम बड़े बोलते हैं ना, बड़े बड़े बोलते हैं किरदार साजी, जिन्होंने किरदार साजी करनी है, अगर वो माल रोड की सड़कों के ऊपर रुल रहे हों, ट्रकों के आते जाते पुलिस के और ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ी के धुएं उनके मुंह पे लग रहे हों, और फिर हम कहें कि अब ये जाके हमारे बच्चों की तरबियत करें, तो फिर मेरा या तो रोना बनता है या कुछ और कहना बनता है कि जो मैं नहीं कहूँगा। मैंने बहुत साल पहले भी ये प्रोग्राम जो है इन उस्ताज़ा के साथ किया और मैं आज शर्मिंदा हूँ कि इन उस्ताज़ा के साथ आज ये प्रोग्राम फिर करना चाहिए। मैं अपनी शर्मिंदगी नहीं, मैं उस्ताद साहब को ताज़ियत पेश करता हूँ कि उनको सड़कों पे आके अपने मामलात जो हैं वो हुकूमत के साथ और मुझ जैसे जहलों के साथ डिस्कस करने पड़ते हैं। खुदा की कसम, अगर हया हो तो फिर ईमान होता है, अगर हया ना हो तो फिर ईमान भी नहीं होता। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं, और जनाब मोहम्मद मुदस्सर साहब, मलक मुदस्सर साहब मौजूद हैं। और बाकी मेहमान, आपको बहुत खुशामदीद, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। हुजूर अक़दस, आप उस्ताद हैं, आप क्या चीज़ पढ़ाते हैं? सर लिटरेचर पढ़ाते हैं जी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ सर। ओ शाबाश है। तो ये काली पट्टी क्यों बांधी आपने? सर, हमारे 6500 ख़ानदान, उनका इस्तेहसाल जारी है सर। 6500 सर, पिछले 4 साल से 2002, 2005, 2009, 2012 के बैचेस जिनको PPSC के तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन जी उनसे सेलेक्ट वो हुए, और इन तमाम असातिज़ा को पे प्रोटेक्शन दी गई थी जब इनको रेगुलर किया गया। और कितने दुख की बात है कि यकतरफा तौर पर आपको रेगुलर किसने किया था? सर, हायर एजुकेशन जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उन्होंने हमें किया। ठीक सर, 9 जुलाई 2013 में सर हमें यकतरफा तौर पर हमारा वो जो राइट था पे प्रोटेक्शन का, कि जितनी कंटेक्चुअल इंक्रीमेंट हमने अर्न की थी, जो हमें ब्लैक एंड वाइट दी गई थी, सर वो उनको ख़त्म कर दिया गया। और हमें रिकवरी, सर कहा गया कि हमसे गलत फैसला हो गया है। किससे? एजुकेशन डिपार्टमेंट से। क्या देने में? आपको पे प्रोटेक्शन यानी जो इंक्रीमेंट हमने अर्न की थी कंट्रेक्चुअल पीरियड में, जब हमें कहा गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रहना है या रेगुलर होना है, हमने कहा हमने रेगुलर होना है। तो अगर रेगुलर होंगे तो जितनी इंक्रीमेंट आपने कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में 2002 से 2009 तक, ये कुछ अर्सा पहले ये ऑफर आई थी हुकूमत की तरफ से कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट ले लें, आपके इतने पर्क्स बढ़ जाएंगे, अगर आपने रेगुलर होना है तो रेगुलर हो जाए, आपके इतने पर्क्स कम हो जाएंगे, कुछ इस तरह की डील कराई थी उन्होंने। एग्जैक्टली, हमें भी ऐसी ऑफर दी गई थी। लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि आपको रेगुलर करने के बाद उन्होंने आपके पर्क से मुराद है हाउस रेंट मिलता है, कार रेंट मिलता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सहूलत आपको हुकूमत दे रही है, या बेसिक सैलरी के ऊपर आपको इंक्रीमेंट मिलता है, ये उन्होंने कम कर दिए।
سر اس میں ایک ہمارے ایگریمنٹ میں کلاس نمبر 12 تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنی بھی آپ نے کنٹریکچوئل انکریمنٹس ارن کی ہیں دے وڈ بی پارٹ آف یور بیسک پے، اور ہم نے 4 سال اس کو انجوائے کیا ہے. میں پھر عرض کروں، جب آپ کانٹریکٹ میں تھے اور ملازمت میں تھے تو آپ کو جب پرمننٹ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پچھلی ملازمت کاؤنٹ ہوگی اسی سروس کے اندر. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے نا. اس لیے جو تنخواہ آپ لیتے ہوئے آ رہے ہیں 4 سال کے بعد اس سے آگے کنٹینیو کیا جاتا ہے. ایسا ہی ٹھیک ہو گیا. تو یہ مکر گئے. سر ہم نے 4 سال انجوائے کی ہے. دیا 4 سال. جی سر 2009 سے 2013 تک ہم نے انجوائے کیا ہے، اس ایک پریولیج کو انجوائے کیا ہے. اس کے بعد 4 سال کے بعد یک طرفہ طور پر اس کو کینسل کر دیا، 12 نمبر کلاس کو ختم کر دیا ہمارے ایگریمنٹ کی، اور ہمیں اعتماد میں لیے بنا. اس کے بعد ہم کورس میں گئے. کورس میں اعتماد میں اگر لے بھی لیتے پروفیسر صاحب تو پھر بھی یہ نہیں کر سکتے. نہیں سر ہمیں دیکھیں کانٹیکٹ اعتماد میں لے کے چوری تھوڑی کی جا سکتی ہے. ایگزیکٹلی یہ کیسی بات ہوئی سر؟ اصل میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ کانٹیکٹ پہ ہوتے تو ان کے اور بھی بہت سارے بینیفٹ ہوتے جو سوشل سیکورٹی کا بینیفٹ لے رہے تھے. اب وہ ہم نے وڈرا ہمارے آپ نے چھوڑے پرماننٹ ہونے کے لیے. پرماننٹ ہونے کے لیے، اور ہم نے وہ چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے جو ہمیں دیا تھا وہ بھی ہم سے لے لیا. جی سر. جی پروفیسر مدثر صاحب، کتنا پیسہ ہے جو کہ انہوں نے 4 سال میں آپ کو دیا تقریباً، اور کتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس؟ آپ کا سر بہت شکریہ، سلامت آپ ہماری آواز بنے. سر ایشو یہ ہے کہ ہم 600 جنرل کالجز کے اساتذہ ہیں اور 600 خاندان 600 خاندان اور 500 خاندان کامرس کالجز کے حوالے سے جو ہے ہم 1100 خاندان ٹوٹل 6500. کتنے؟ 6500 6500 خاندان. تو ان کو احساس پروگرام پہ کیوں نہ لگا دیں؟ سر میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ساتھ ستم ظریفی یہ ہے کہ 20 ہزار 25 ہزار پر منتھ ہماری سیلری میں سے یہ لاس ہو رہا ہے، جو ہمیں حکومت گورنمنٹ آف پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کاٹ رہی ہے. یہ پے پروٹیکشن جو پرسنل الاؤنس کا الگ انہوں نے سیگریگیٹ کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے، بیسک سیلری سے پرسنل الاؤنس الگ کر دیا ہے. ہم یہ 6000 جنرل کالجز کے اور 500 کامرس کالجز کے جو اساتذہ ہیں 6500 خاندان کا یہ نقصان کر رہی ہے یہ حکومت. اور آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہے سر؟ ہاں، اکبر بادشاہ ایسا کر سکتا ہے؟ اکبر بادشاہ رعایت سے جو مرضی ٹیکس لے، جو مرضی کاٹے، جب چاہے کرے، قانون تو نہیں. سر یہی رونا ہے، سر یہی رونا ہے. 9 دن سے سیکریٹریٹ کے سامنے قوم کا معمار. سیکریٹریٹ کون سا؟ پنجاب کا؟ پنجاب کا سول سیکریٹریٹ لاہور کا، اس کے دروازے کے سامنے جہاں سے سارے لوگ آتے اور جاتے ہیں، جہاں پر آتے ہیں ہوٹر بجاتی ہوئی منسٹرز کی گاڑیاں ہوٹر بجاتی ہوئی آتی ہیں، ہمارے پاس سے گزرتی ہیں. آپ کو پانی کھانا کمبل رات کو دیتے ہوں گے، کی صبح شام گاڑی گزرتی ہے. لیکن ہمیں آج تک 9 دن ہو گئے، ہمارے دوست رکتے ہوں گے صاحب. سر نہیں سر، کسی بھی کیپیسٹی میں کسی بھی حالت میں وہ پاس سے گزر جاتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے. سر آپ ہاتھ دیا کریں، ہو سکتا ہے نہ یہ 900 لوگ 10,000 لوگ نہ نظر آ رہے ہوں. سر یہی رونا رو رہا ہوں سر، یہی رونا رو رہا ہوں کہ ایک قوم کا استاد، قوم کا معمار یوں سڑک. ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم روڈز بلاک کریں، ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیں. سر ہمارا شیوا میری یار سنیں سر، ہمارا شیوا ہے کہ ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس ہوں، ہمارا شیوا منصب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قلم ہو، کتاب. میں خود M.Com فائنانس گولڈ میڈلسٹ ہوں، M.Phil میرا ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. میرا منصب ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو زیور تعلیم سے آراستہ ہوں، لیکن جب خود میرے بچوں کا حق مارا جا رہا ہو تو میں سڑک پر آؤں گا. میں اپنے حق کے لیے، یہ پرائم فیسی پر میرا رائٹ ہے، اور ہم اپنے رائٹ کے لیے نکلے، ہم اپنے حق کے لیے نکلے. کوئی ان سے بھیک یا خیرات نہیں مانگ رہے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، گورنمنٹ آف پنجاب سے یا CM سے ہم کوئی خیرات نہیں مانگ. ہم خیرات پورٹل کے اوپر یہ سر کئی دفعہ، ہزاروں دفعہ اپلیکیشنز دی ہیں. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے، چیف سیکرٹری کو لکھا ہے، CM کو لکھا ہے، منسٹر کو لکھا ہے، ہزاروں دفعہ اپلیکیشنز فارورڈ کی ہیں، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں. بس آپ ایک کام کریں، اب آپ نے جاتی پتہ کیا کرنا ہے؟ پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر آپ جانا ہے اور آپ نے درخواست یہ کرنی ہے کہ ہمیں احساس پروگرام کے تحت لا کر تو ہمیں جو وہ خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ ہے ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دی جائے. اور اب یہی رہ گیا نا. سر کریں گے، سر کریں گے، یہ بھی کریں گے، سر کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے. جب قوم کے معمار کی یوں تذلیل ہوگی، جب قوم کے استاد کی انما بعثت معلما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں، وی بلانگس ٹو نوبل کمیونٹی. سر ہمیں یہ زیب نہیں، لیکن جب ہمارا بیسک رائٹ ہی نہیں دیا جائے گا، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے اخراجات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہم نے اپنے گھر کو چلانا ہے، سارا سسٹم چلانا ہے. یہ نہیں سفید پوش لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں حق تو دیا جائے نا، ہمیں پرائم فیسی پر رائٹ دیا جائے. سر دوسری آخری بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں پر
یہاں پر ہم سول سیکریٹریٹ کے سامنے بیٹھے ہیں, دروازے کے سامنے, دروازے کے سامنے بیٹھے جہاں سے سارے آتے جہاں پر سارے گزرتے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہیں, کیا انہوں نے کبھی بھی نہیں پوچھا, جج حضرات بھی انہوں نے کبھی بھی نہیں پوچھا یہ کون ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں. چلو بندہ آ کر ہمدردی کے طور پر بات ہی پوچھ لیتا ہے کہ یار تم کیا چاہتے ہو, کیا لینے آئے ہو یہاں پر. سب داتا دربار کے سامنے بیٹھے ہوں نا لوگ, اگر فقیر, تو انسان ان کو بھی پوچھ لیتا ہے. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے, ایسے ہی انسان ان کو کچھ ہدیہ ہی دے دیتا ہے. ایسے ہی ہے. بی بی آپ ان کے ساتھ شامل ہیں, یہ لوگ دھرنے پر ہیں, خواتین بھی دھرنے پر ہیں؟ جی بالکل, خواتین بھی دھرنے پر ہی ہیں, اور ہم لوگ اپنے جو ایک ہمارا منصب ہے بحیثیت استاد, اس کو چھوڑ کر سڑکوں کے اوپر آنے پر جو ہے مجبور ہو گئے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی, دیکھا ہے کبھی کو کسی منسٹر کو وہاں سے گزرتے ہوئے؟ جی بالکل ضرور دیکھا ہے ہم آپ نے کبھی ہاتھ ہلایا ہو کہ میں یہاں کھڑی ہوں؟ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے تئیں ساری کوششیں کر کے دیکھی, مطلب آگے آ کے مرنے کی کسر رہ گئی ہے گاڑی کے جی نیچے؟ بس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے لیٹ جائیں ان کی گاڑیوں کے سامنے, تب شاید جا کر جو ہے جو احکام والا ہیں. آپ کو کسی نے اندر نہیں بلایا؟ 100 فٹ کا فرق ہے دفتر میں سیکریٹریٹ کے اور آپ کے اندر بیٹھے ہوئے جو آپ لوگ ہیں. کسی نے نہیں بلایا؟ کسی نے نہیں بلایا, کوئی سنوائی نہیں ہے, کسی نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہے. آپ کو گھر والے کچھ نہیں کہتے کہ یہاں پہ 9 دن سے آپ کیا کر رہی ہیں؟ گھر والے اب کیا کہیں گے, گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ ہمیں کتنا لاس ہو رہا ہے. ہم بھی تو گھر چلاتے ہیں بحیثیت, آج کل چونکہ میل اور فیمیل دونوں کے اوپر جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے ہوتے ہیں ہمارے برڈن ہوتا ہے, اور ہم اس کو جو ہے ایکولی اس کو کیری کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی ایم ایو کالج میں ہیں, وہ بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, سیم از دا ایشو ود ہم, ہم دونوں کا ہی ایک ہی ایشو ہے. میں بھی پروفیسر ہوں, وہ بھی پروفیسر ہیں, اور ہمارا ایشو ہے. آپ نے پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کیوں نہیں کیا زندگی میں؟ آپ کیوں معلم بن گئے؟ آپ کو چاہیے تھا, آپ ایک مکان لیتی ہیں, گھر لیتی ہیں, آپ پراپرٹی ڈیلنگ کرتی ہیں. ڈی ایچ اے میں بڑی زمینوں کی اس وقت قیمتیں ہیں, آپ اس وقت امیر ترین لوگوں میں سے ہوتے. آپ لوگوں نے پروفیشن غلط چوز کیا. معافی کے ساتھ میں واپس آتا ہوں, شہریار داؤد بھائی کو شامل کر لوں. داؤد بھائی آپ نے گفتگو سنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا الیہ راجعون. مجھے کہنے دیجئے گا ابن انشا ٹوکیو یونیورسٹی گئے کسی استاد سے ملنے. جی بالکل. اور جب وہ بات چیت کر کے باہر آئے تو وہ جاپنیز استاد بھی ان کے ساتھ ساتھ آئے. پھر یہ کہیں صحن میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے تھے, تو ابن انشا کہتے ہیں میں نے دیکھا ہمارے پیچھے سے نوجوان جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ اچھل کر جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے اس جاپانی استاد سے پوچھا یار یہ بچے اسٹوڈنٹس اچھل کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ اصل میں ہم دونوں کھڑے ہیں, سورج اس طرف ہے اور ہمارا سایہ پیچھے پڑ رہا ہے. ہمارے بچوں کی تربیت یہ ہے کہ یہ اپنے اساتذہ کرام کے سائے کے اوپر قدم رکھ کے بھی چلنا بے ادبی تصور کرتے ہیں. تو یہ جو قوم اپنے استادوں کے سائے کے اوپر قدم رکھنا بے ادبی تصور کرتی ہو, اس کے معیار کا, اس کے کردار کا, اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا وہ ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. شاہ جی یہاں پہ ایک معاملہ قوم کا نہیں ہے, قوم تو سوئی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ کب جاگے گی. یہاں پہ تو ریاست کا معاملہ ہے نا. جو ریاست ہم نے مدینے کی ریاست بتانی ہے, وہ معلم جو کہ اللہ نے بھیجا نبی بنا کے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ معلم جو کہ اس استاد نے آگے پیدا کیے صحابہ کی صورت میں, ہم نے تو آج کے معلم کو مطلب رول دیا. صرف 25,000 30,000 کی بات نہیں ہے. یہ جو تمبو لگا کے سایہ کر رہے ہیں, اس کا کرایہ بھی اپنی جیب سے دے رہے ہوں گے. یہ جو پانی پی رہے ہیں اس کا کرایہ بھی. روٹی ان کو کوئی وہاں پہ داتا دربار سے لا کے نہیں دے رہا. یہ خیرات پہ نہیں چل رہے, زکوٰۃ ان پہ نہیں لگتی ہے. اب یہ کیا کریں مجھے بتائیے. گھر اپنا منہ کالا کر کے لے کر جائیں, اسلام آباد جا کے ڈی چوک میں دھرنا دیں, کل کیا کریں؟ یہ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ایک بڑی زبردست قسم کی سیاسی گہما گہمی چلی ہوئی ہے. ہمارے سو کالڈ لیڈران کرام, چاہے وہ حزب اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں ہوں, ہر ایک اپنے تئیں اپنے آپ کو سنبھالنے مینٹین کرنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے. ان اساتذہ کرام کو اگر کوئی ان کا حق نہیں دے رہا تو پھر اس کے اوپر یہ بیچارے اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں پریس کلب کے سامنے کئی اساتذہ کرام نے جب احتجاج کیا تھا تو ان پر سخت سردی میں
یہاں کی حکومتوں نے واٹر کینن کے ذریعے پانی پھینکا. جی بالکل. اس میں سے ایک استاد نے باقاعدہ خود سوزی کی, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, وہ بچ گیا وہ ٹیچر. لیکن یہ جب اس قسم کے معاملات ہو جائیں گے, علم کو جب اس طرح, علم کے جو مخزن ہیں ان کو جب اس طرح زمینوں پر اور گلیوں پر اور اس طرح آپ کے سیکریٹریٹس کے سامنے. آپ ایک کام کریں نا, آپ اپنے یوٹیوب کے اوپر وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ ہر علم والے پہ علم والا ہے, تو وہ جو علم کی توقیر ہے نا, پھر اس کو آپ پڑھانا بند کر دینا کسی طرح, کیونکہ یہ پیغام میرے کپتان تک نہیں پہنچا ہوگا یقیناً, یا بزدار صاحب تک نہیں پہنچا ہوگا. اگر پہنچا ہوتا تو قرآن کی توقیر تو کرتے نا سارے لوگ. دیکھیں اس وقت ان سب کو تو پڑی ہوئی ہے اپنی اپنی, کہ آج گئی کہ کل گئی ہماری گورنمنٹ. ٹھیک ہے, حزب اختلاف والے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے کچھ نہیں دیکھنا, ہم نے تو بس پارلیمنٹ میں گھسنا ہے. جب اس قسم کے ہمارے لیڈران جہاں مرضی جائیں, جہاں مرضی گھسیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا لینا دینا یہ ہے کہ شاہ صاحب ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے حوالے ہیں. ہمارے علاوہ میں اپنے بچے کو اپنی بیگم کے علاوہ یا اپنے علاوہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں نا. اگر میری بیٹی جو ہے اس کا استاد مٹی اور دھول کھا رہا ہے اور سڑکوں پہ رول رہا ہے, یہ توقیر جو قائم ہوگی یہ کیا ہوگی. لیکن میں تنزن ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ کبھی کام علماء کرام کے مدارس میں سے کیوں نہیں ہوا کہ وہ حقوق مانگنے باہر آئے ہوں؟ میں آپ کو اور یہی کہنے والا تھا. نیکسٹ کہ وہاں پر اساتذہ کرام کا جو ادب و احترام کیا جاتا ہے یہ ایک تسلسل ہے. وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے سامنے ان کی ہیبت اور جلالت کی وجہ سے کبھی سختی سے کاغذ جو تھا نا کتاب کا اس کو بھی نہیں پلٹتا تھا کہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے, ان کو تکلیف محسوس نہ ہو. اور پھر آگے جو ان کے شاگرد ہیں امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کبھی حضرت امام شافعی کے سامنے پانی پینے کی ضرورت نہیں کی, ہیبت اللہ, ان کی ہیبت اور ان کے احترام کے پیش نظر. تو یقیناً ہمیں تو وہاں آداب سکھائے جاتے ہیں, آداب زندگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان معلمین کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ میں قربان جو آپ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ, میرا اللہ خود اور اس کے فرشتے تمام اہل آسمان جو ہیں, فرمایا حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. جو معلمین ہوتے ہیں نا ان کے لیے اللہ آسمان سے رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اور دریاؤں اور سمندروں کے اندر مچھلیاں وہ ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے شاہ جی, ایک سیکنڈ رکیے گا. آپ نے اس کیمرے میں دیکھنا ہے اور یہ آپ نے حدیث سنانی ہے تاکہ میرے کپتان تک اور میرے بزدار تک پہنچے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ رب العالمین رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے. اور آگے فرمایا حتی النملۃ فی جحرہا, حتیٰ کہ اپنی بلوں میں چونٹیاں, وحتی الحوت, حتیٰ کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کے اندر, لا یصلون علی معلم الناس الخیر, انسانوں کو خیر کی تعلیم دینے والے اساتذہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی ہیں. تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں اور ان کا حق ہے. یقین جانیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہم امت کے بڑے ہوتے ہیں جو انسانیت کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات عمر ان کی چھوٹی ہوتی ہے دوسروں سے, لیکن معلم ہونے کی بنا پر ان کا حق ہے کہ ان کو روحانی باپ اور روحانی ماں کا درجہ دے کر. میرے نبی نے کہا کہ ان کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں. اللہ اکبر, یہ وہ لوگ ہیں. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیے آج جو آپ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر, میں بیٹھوں یہاں پر, یہ انہی اساتذہ کی تعلیم و تربیت کا رزلٹ ہے نا. انہوں نے ہمیں تعلیم دے کر یہاں تک پہنچایا. آئندہ جو ہماری اس قوم کے معمار بننے والے ہیں وہ انہی کے پاس ہے. جی پھر جنگ جو ہے وہ میرے حاکمین کی اساتذہ سے تو نہ ہوئی, پھر تو اللہ کے رسول کے قول سے ہوئی نا. بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو معلم ہیں, صحابہ کرام کو ان کے ساتھ آداب کا کیا معاملہ تھا. ابھی آپ جو جاپان والوں کی بات کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت دانائی کی بات تمہیں جہاں سے مل جائے وہ تمہاری چیز ہوتی ہے, گمشدہ اس کو پکڑ لو. تو یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرزا کیا فرمایا کرتے تھے, من علمنی حرفا صرت له عبدا, جو میرا استاد بن جائے ایک حرف کا میں اس کو اپنا آقا سمجھتا ہوں, میں اس کا غلام بن جاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مفسر, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں ایک جنازے میں شریک ہوئے, واپس جانے لگے نا تو حضرت زید بن ثابت عمر میں بڑے تھے, استاذ تھے, تو ان کی سواری لائی گئی تو با کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی رکاب پکڑ لی. تو انہوں نے کہا انت ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟
مجھ سے بے ادبی کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نحن نفعل بعلمائنا وہ کبرائنا، جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہی ادب کرتے ہیں، ان کے آداب کے پابند ہیں. آپ یقین جانیں حضرت مجھے یہاں مولا روم یاد ہے، وہ فرماتے ہیں از ادب زندیق صدیق شود، بے ادب صدیق زندیق شود. اساتذہ کا ادب کرنے سے جو زندیق ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو اٹھا کر صدیق بنا دیتا ہے. ان کا ادب کرنے سے اس امت کی تقدیر بدل جائے گی. میں وقفہ لوں جی پھر میں واپس آتا ہوں آپ پہ، اپنے باقی مہمانوں سے بھی بات کرتا ہوں. لیکن خدا کی قسم، جس قوم کے اندر، جس ملک کے اندر جو حاکمین مدینے کی ریاست کا وعدہ کرتے ہیں، وہ اگر ایک استاد کو 2 وقت کی روٹی دینے کی بجائے روٹی چھین رہے ہیں، تو پھر صرف یہی درخواست ہے کہ خدا کے واسطے یا یہ حدیثیں جو ہیں اور یہ قرآن کی قول جو ہیں ان کے اوپر آپ پردہ فرما دیں. پھر بھی آپ کو برا لگے گا، ورنہ ان کو پھر میرا کپتان جو ہے وہ احساس پروگرام میں لا کے صدقات اور خیرات دے دے، کیونکہ بھوکا پیٹ جو ہے وہ ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے لگتا ہے میں بھی ایک ڈھیٹ انسان ہوں. مجھے سیکھ لینا چاہیے تھا کہ پہلے کئی سال پہلے جب ان کے ساتھ مال روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ کام جو ہے یہ ہونے والا ہے نہیں، یہ بار بار اس طرح ہوگا. لیکن ادبی طور پہ معافی کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے اب ہمیں نا، مجھے، آپ کو تو نہیں خیر، حدیثیں سنانے سے نا پرہیز کرنا چاہیے. میں یہ ادباً کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بات، کیونکہ جب میں کہوں گا نا کہ میرا نبی نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ علی اس کا دروازہ ہے. پھر میں علم کی بات کروں گا تو معلم کی بات کروں گا. پھر آپ کے دلوں کے اندر تکلیف ہوگی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. امام علی کرم اللہ کے پاس یہودی آئے اور کہا کہ امام آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ دروازہ ہے، رسول تک جانے کے لیے دروازہ ہے. امام علی سے کرم اللہ سے شاہ صاحب وہ پوچھتا ہے یہودی، وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا زمین سے نکلا ہوا چشمہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو امام علی کرم اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا جواب دے دیتے. امام علی کرم اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا. کہتے ہیں میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ تو اپنے ذہن میں سوچ کیا رہا ہے؟ کہا فرمائیے. کہا تو سوچ رہا ہے کہ جو بیت المقدس میں نکلا تھا وہ سب سے پہلا کنواں ہے. ایسا نہیں ہے، جو حضرت خضر نے جس سے پانی پیا وہ پہلا چشمہ تھا. جب استاد کی آپ تعمیر کر رہے ہیں اس معاشرے میں ذلت کے اس پیکر کے ساتھ کہ وہ سڑکوں میں، دریوں میں اپنے خرچے پہ سڑکوں پہ رلتا ہو اور دن رات وہیں رہتا ہو اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، تو کیا میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں بزدار صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے کپتان سے یا منسٹر سے یا ان لوگوں سے جو کہ تعلیم سے جن کا نہیں بھی تعلق لیکن وہ پڑھے ہیں نا، اس لیے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں، کہ یہ آپ کو یہاں تک پہنچانے والے جو ہیں یہ بار سڑکوں پہ کیوں رول رہے ہیں؟ آپ کا نام بیٹا؟ شمائلہ حسین. شمائلہ، آپ لوگ وہاں پہ جو کھڑے ہیں، پہلے تو مجھے بتائیے آپ کو وہاں پہ کوئی کھڑے ہو کے کوئی بہت آسانی ہے، کوئی مزہ ہے، کوئی مطلب بوفے لگا ہوا ہے، کیوں کھڑے ہیں وہاں پہ دن رات؟ سر آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو ویسے ہم عورتیں ہیں جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. ہمیں گھروں سے پہلے تو ہمارے پیرنٹس اس طرح سے نکلنے دیتے بھی نہیں ہیں. اگر ہم شادی شدہ ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے سسرال ہیں، ہمارے گھر بار ہیں، کس کو اچھا لگتا ہے کہ ان کی عورتیں سڑکوں پہ اس طرح سے کھڑی ہوں؟ اس طرح کی صورتحال میں کہ پھر وہاں دھول ہے، گرد ہے، دھوپ ہے، اور اس صورتحال یہ ہے کہ سڑک ہے. پھر یہ دیکھیں ہمارے گلے بھی خراب ہو چکے ہیں، صحتیں خراب ہو رہی ہیں. 9واں دن آ گیا ہے ہم احتجاج کرتے ہوئے، ہم وہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ اتنے باکمال لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے. گزر جاتے ہیں آیا ہوگا سیر کرتے ہوئے، ویکنڈ پہ بھی نہیں سر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب وہ کیوں ادھر دیکھیں؟ بلکہ ہمیں جو اینکرز آتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ذریعے جو ہم تک سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ منسٹر صاحب کو ہم نے بھی کال کیا تھا، انہوں نے پھر ہمیں بلاک کر دیا. تو ہماری تو آپ معافی قبول کریں نا. مطلب یہ کوئی نند کی، کوئی سسر کی، کوئی ساس کا جھگڑا ہے، یہ کوئی سوتنوں کا جھگڑا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ آ کے انٹریکٹ کریں، آپ غلط یا صحیح جواب دیں، آپ بلاک کر دیں کہ میرے سے بات نہیں کرنی. ذلت محسوس نہیں ہوتی؟ اور سر دیکھیں یہ منسٹرز تک تو جانے کی بات بھی نہیں تھی، یہ تو سیکرٹریز، یہ بیوروکریٹس کا معاملہ ہے. بھائی حل کریں. آپ اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارا دن صبح سے شام تک وہاں بیٹھے ہمیں تانا دیتے ہیں. انہوں نے آپ سے پڑھا نہیں ہوگا اس لیے وہ آپ کو استاد تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ ان کا یہ جواب بھی آتا ہے کہ ہمارے استاد جو تھے وہ ایسے نہیں تھے، وہ تو ٹھیک تھے، ان کو ہم تھوڑی تنخواہ دیتے تھے، ہم انہیں ذلیل کرتے تھے، وہ بیچارے ہو کے چلے گئے. انہوں نے ہم جیسوں کو پیدا کیا، بنایا اور یہاں بٹھا دیا. اب آپ لوگ ہمارے انڈر آ چکے، اب ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یعنی جو پاؤں تلے آ گیا وہ کچلا جائے گا. آپ یقین کریں اگر آپ کبھی سیکریٹریٹ جائیں نا کسی کام سے، یہ ہم ٹیچرز کو کرسی تک نہیں دیتے بیٹھنے کے لیے. ہم ان کے کوریڈور میں، ہم ان کے آفیسز کے باہر کھڑے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. یہ ان لوگوں کا، یہ جو گردن میں ان کے سریا ہے، یہ آپ یہاں سے چیک کریں.
मैं क्या चलिए कह किसी सकता को कि औरत होने के हवाले से तो आपने क्या रिस्पेक्ट देनी है, आप किसी को उस्ताद होने की नाते से ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये वो तक नहीं देते। इससे ज़्यादा क्या ज़िल्लत होगी कि वो कह रही है कि औरत होते हुए ना इज्जत दे मुझे, जबकि ये भी गलत जुमला है। औरत का क्यों मकाम नहीं है, और वो भी मदीना रियासत में। और जिस औरत के लिए मेरा नबी खड़ा होता हो, आज उसकी उम्मत की बेटी ये कहे कि ना दे इज्जत, वो सर, खुदा इन का लोगों नाम को है, तो- किधर इन चले लोगों गए? को तो होश के नाखून ही नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, इन्होंने हमें क्या समझ लिया, हमारे घर बार नहीं है। मैं सिंगल हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं, वो बुजुर्ग हैं। मुझे याद है जिस दिन ये शुरू होने वाला था, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था, बेटा किसी मुसीबत में ना पड़ जाना, हम तुम्हें ज़ख्मी नहीं देख सकते। हमें ये भी खौफ रहा है कि ये हम पे डंडे बरसाएंगे, ये हमारे साथ बुरा बिहेव करेंगे, लेकिन ये तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, ये हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, इन्हें एहसास ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। हम घरों से बाहर आए हुए हैं, ये हमारे कन्वीनियर हैं, ये उनके साथ मुदस्सर भाई बैठे हुए हैं, इधर मैडम फायजा हैं, ये हमारी मैडम हैं, ये सर हैं, हम मुस्तकिल सब सड़क सड़कों पे पे हैं, हैं। हम सड़कों पर हैं। 9 दिन 9 रातें और 10 दिन गुजर गए, एग्जैक्टली। माशाल्लाह ताला। तो रमज़ान यही रखने का फैसला कर लें फिर। सर हमने तो किया हुआ है, ये नहीं करेंगे जब तक नोटिफिकेशन, हम इधर ही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। बहन को दीजिएगा फ़ायदा। मैं ईमानदारी से, मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में बड़े बड़े धर्रे किए हुए हैं। मैं खुदा की कसम सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा घबराता हूँ ना, इस बार 3 साथ होती थी, उनको अगर वॉशरूम भी जाना होता था तो अज़ाब इलाही पैदा हो जाता था कि ये अब वॉशरूम कहाँ जाएंगे। मैं तो ये बात मर्दों के लिए चलो नहीं कहता, लेकिन ख़वातीन जो है उनका तो कुछ तकद्दुस होगा। ये सड़कों पे खड़े रहने के बाद ज़िल्लत महसूस हो रही है या क्या, इस वक्त क्या इमोशन होगी? नहीं सर, ज़िल्लत नहीं महसूस हो रही, ये हमारा तनकीदी शऊर है, सियासी शऊर है जो हमें सड़कों पे लेके आया है। और क्या बात है, क्या बात है, एक उस्ताद ये बात कह सकता है। वाह 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 वाह, स्टूडेंट्स के लिए वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिया, खुदा की कसम आपने कमाल किया। मेरी ये यही ज़िल्लत नहीं है। तनकीदी शऊर, सियासी बसीरत हमें अपने ये स्टूडेंट्स में लफ्ज पैदा अगर कोई करनी समझ है। लेना इस दुनिया में, तनकीदी शऊर है ये मेरा, तो खुदा की कसम कमाल ना हो जाए। वाह 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 वाह। तो आपने मैं लूट डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन हम एसोसिएशन के तौर पे, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पिपला की, पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की। तो हम बिल्कुल पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत के साथ इन 6,500 जो अफेक्टेड लोग हैं इनके पीछे खड़े हैं। और लेकिन मेरी एक शिकायत है, मेरी शिकायत है आम लोगों से भी, और जो सच कह रहे हैं। सभी, और जो यूनियंस हैं और दूसरी ट्रेड यूनियंस और दूसरी पार्टी से भी मेरी शिकायत है, पॉलिटिशियन से भी शिकायत है, अपोजिशन से भी। उनको तो हमारे साथ सड़क पे खड़ा होना चाहिए था। जिस तरह से यकजहती के लिए लोग आने चाहिए थे हमारे पास, वो हमारे पास नहीं आ रहे। कोई सियासी जमात आई होगी, कोई भी सियासी, आप उस वक्त सो रहे होंगे। हद हो गई है, कोई सियासी आप जमात सोते नहीं नहीं आई, हैं। कोई। अच्छा, आवाम, वो जो स्टूडेंट्स को हम इसलिए नहीं लाते कि वो हम पे एक इल्ज़ाम आ जाएगा कि हम क्या आपने स्टूडेंट्स को तालिब ये इल्मों सिखा को- रहे हैं। हाँ। हालांकि हमें सिखाना चाहिए। जलसों में जा कैसे- सकते हैं तालिब इल्म वैसे। हाँ, जैसे हाँ, आपके student- पास नहीं आ सकते। जी, जो यूनियन हमने बैन की मुझे हुई आप है, दिल से ईमानदारी से बताना, आपको लगता है कि ये जो शाऊर है ये आप रियासत तक पहुंचा सकेंगे? देखें, हमने इससे पीछे तो हटना नहीं है। हम चाहे हमारी जिद्दोजहद एक मज़ाहमत का इस्तारा बन जाए, हम तो खड़े हैं। और हमने ये सुने ना सुने, हमने तो कहते रहना, यही हमारा काम है। और झगड़ा ये है कि नजरियात में उस्ताद की इज्जत नहीं है, या झगड़ा ये है कि उस्ताद की कीमत इतनी कम लगाई आपने कि मेरी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती? सर, सारी बातें हैं, सारी हैं। सारा सिस्टम जो है असल में वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है सारा। सिर्फ सरमायादारी, तजारती मंडियाँ अहम हैं, और हमारे जो जैसे प्राइवेट इदारे हैं वो तजारती मंडियाँ हैं, तो वहाँ की अहमियत है, उन चीज़ों की अहमियत है। हम पब्लिक सेक्टर जो कॉलेजेस हैं और पब्लिक सेक्टर के असातिज़ा हैं, हमारी क्या अहमियत है? हमें तो वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं एक्चुअली। लेकिन मेयार चाहते हैं आपसे तालीम का, रिजल्ट आप ही से चाहते हैं। रिजल्ट हमसे ही चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, कोई गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। अब जैसे हमारा नया BS सिस्टम आया है, उसमें यही मसला है कि वो इतनी ज़्यादा फीसें कर रहे हैं। मैं एक अंदाजे से कह रहा हूँ, मैंने वक्फे पे जाना है, मुझे बस एक हल्का सा जुमला देते। आपके ख्याल में एक एवरेज की इस वक्त कितनी टेक होम सैलरी है? ये हर ग्रेड की अलग अलग है। 17 ग्रेड की कितनी होगी? मेरे ख्याल में 50,000। 50,000 में उसने किराया देना है जी। मोटरसाइकिल पे तो जाएगा तो जलील होगा, गाड़ी शायद रखे ना रखे या बस पे जाएगा, उसके बाद एक बीवी होगी, कम से कम 2 बच्चे होंगे, और वो चाहेगा कि मैं इज्जतदारी से धुले हुए कपड़े पहन के भी सुबह जाऊं। और अगर मुझे कोई रियासतदान इस 50,000 रुपए में
خدا کی قسم 1 مہینہ 30 دن یعنی کہ تقریباً 1200 روپے میں آپ روٹی 3 وقت. اس معاشرے میں حیا نہیں ہے. مجھے بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ایک خاندان استاد کا جس سے آپ اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں وہ 1200 روپے دن کے اندر 3 وقت کی روٹی کھائے, بچوں کی اسکول فیس پے کرے, بیوی کے کپڑے لے کر آئے, بچوں کے لیے یونیفارم لے کر آئے, اپنے کپڑوں کو دھو کر اپنے منہ کے اوپر صابن لگا کر پڑھانے جائے کہ اس کو میرے بچوں کو 1200 روپے دیہڑی پہ, جبکہ اس ملک کے اندر لاہور شہر میں ایک مزدور کم از کم 1500 روپے دیہڑی لے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں کوئی عامل ہوتا نا تو میں ان تمام اساتذہ کو ایک تسبیح دیتا پڑھنے کے لیے کہ 19 میں آئے تھے اب 22 آ گیا, 19 20 21 22 ہر 3 سال کی نا 3 سال کی تسبیح پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی حکومت اگلے 5 سال آئے گی وہ 3 سال کے بعد ان کے مسائل کو اسی طرح ان کو ذلیل کرنے کے بعد, خوار کرنے کے بعد, سڑوں میں مٹی ڈالنے کے بعد اور فون بلاک کرنے کے بعد اور بات نہ کرنے کا عہد کرنے کے بعد ہمارے سیاستدان اور اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں ریاستدان وہاں سے دھول اٹھا کے گزرنے کے بعد ان استادوں کو 20-20 ہزار روپیہ دے دیں گے کہ ان کے چولہے جلتے جلتے رہیں, آگے بڑھے نہ بڑھے لیکن بس زندہ رہیں, تاکہ وہ بادشاہ سلامت جو اپنے غلاموں کو پالا کرتے تھے صرف اس لیے کہ خدمت کرنے کے لیے ان کا زندہ رہنا ضروری ہے. ناصر, آپ کا نظریہ اور آپ کی رائے اس سارے موضوع کے اوپر. ہاں بلال بھائی, ایک تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے 2019 والا دھرنا بھی ہمارا کور کیا اور اس کے بعد یار دعا کرو آئندہ نہ کرنا پڑے انشاءاللہ. اب کی بار یہ آخری دھرنا اور ہم بیٹھے ہی نوٹیفیکیشن تک کے لیے ہے, اب انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا. پہلے وعدہ پورا نہیں ہوا اور ہم ایک وہ جو قسمیں کھا کے کہا تھا کہ میں ہوں راجپوت کا بیٹا, وہ والی بات کہاں گئی؟ بالکل آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ہمارا انہی منسٹر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر سرفراز ہمایوں صاحب کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا. اس ایگریمنٹ میں انہوں نے ہمارا پے پروٹیکشن کا, سروس پروٹیکشن کا رائٹ تسلیم کیا اور انہوں نے کہا جی ہم سمری موو کر کے 2 ماہ کے اندر اندر آپ کو یہ رائٹ ڈیلیور کر دیں گے. اور وہ 2 ماہ یعنی 2019 سے 2022 آ گیا ہے, 3 سال ہو گئے ہیں. راجہ صاحب لکھے ہوئے کو بھی پورا نہیں کیا, لکھے ہوئے کو میڈیا کے سامنے ریکارڈڈ ہے. وہ تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے تھے جی, انہوں نے کہا جی کہ میں راجپوت کا بیٹا ہوں, میں وعدہ پورا کروں گا. اور میں اساتذہ کے ساتھ کھڑا ہوں, نہ میں بیوروکریسی کے ساتھ کھڑا ہوں, نہ میں حکومتی نمائندہ بن کے آؤں, میں اساتذہ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ایگریمنٹ کر رہا ہوں, میں پورا کروں اور 2 ماہ کے اندر اندر پورا کروں گا. ساڈے پروڈیوسر دا فون کیوں بلاک کر رہے سر؟ وہ نہیں پورا کیتا نا, ہن کیویں جواب دینا سو. شہریار داؤد بھائی یہ کمال بات نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے زبانی بات کی تھی تو آپ مجھے فوراً اللہ کے رسول کی بات سنائیں گے کہ جو معاملات ہیں وہ لکھ کر طے کیا کرو, اللہ کو ناپسند ہے یہ بات. یہ تو جو لکھ کے کر رہے ہیں یہ قوم تو وہ بھی نہیں پورا کر سکتی. الا ایمان لمن لا عہد لا, الا ایمان لمن لا عہد لا, او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اس کا جس کا کوئی عہد نہیں اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے. تو آپ کن سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی باتیں لکھے اور وہ؟ ارے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک چیف جسٹس سابق صاحب کسی منسٹر کے ہاسپٹل کے کمرے سے شراب کی بوتل لائے تھے, بعد میں وہ شہد کی بوتل میں تبدیل ہو گئی. بوتل تھی سر, ہیں نہ سر شہد کی بوتل تھی. نہیں شراب کی بوتل تھی. مت جھٹلائیں, حقائق کو مت جھٹلائیں بلال بھائی. کہیں ہاں یہ ظالمین ہیں, لا یحب, اللہ نہیں پسند کرتا ظالمین کو. ان ظالمین کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے. یہ خبر ان کو پکڑنا پڑے گا, ان کی گاڑیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنی پڑیں گی. یہ ظالم کسی اور کو انسان سمجھ ہی نہیں رہے. ارے جو معلمین کا احترام نہیں کرتا اللہ کی لعنت نہیں برسے گی. کیا ہم انتظار کریں گے کہ جی اللہ کی لعنت ان پر برسے؟ ساڈا کوئی حق نہیں, ساڈا کوئی ڈیوٹی نہیں, ذمہ داری نہیں. ارے ان کے گریبان پکڑو, ان کے جب تک گریبان نہیں پکڑو گے اس وقت یہ بندے کے پتر نہیں بنیں گے. یہ اساتذہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں. شہریار داؤد بھائی وہ کیا خوبصورت بات کی ہے خاتون نے, وہ کہتی ہے میں ان کو شعور دینا چاہتی ہوں. شعور دینے والی قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑی ہے اور جس کو شعور دیا جا رہا ہے وہ اپنی ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں. سر یہ شعور لینے والے لوگ نہیں ہیں, یہ جتے کھانے والے لوگ ہیں. خدا کے واسطے وہ جو بوتل تھی وہ لیبارٹری نے کہا تھا, سندھ کی بہت بڑی لیبارٹری میں, کہ اس میں شہد ہے. میں تو چیف جسٹس کے ہاتھ میں وہ بوتل دیکھی ہوئی تھی, کہیں گے تو میں آپ کو وہ کلپ بھی بھیج دوں گا. میں کیا کروں, میں اندھا ہوں, میں آنکھیں پھوڑ دوں اپنی؟ میں لیبارٹریوں کے اوپر یقین رکھتا ہوں, میں یقین لیبارٹری پہ رکھتا ہوں. شاید یہ گریبان پکڑنے والی بات پہ تو نہیں آئیں گے کبھی نہیں, کہ اپنے گریبان پکڑ کے صرف اپنے گریبانوں کو جوڑیں گے. کس طرح ضمیر کو جو جوڑے؟ نہیں ضمیر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ اہل علم لوگ ہیں, یہ جہلوں کی طرح بالکل وہ اپنا انداز نہیں اپنائیں گے. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں
کہ مجھے یقین کامل ہے اگر ان کی آواز آج کے اس پروگرام کی انشاءاللہ وسعت اور برکت سے پرائم منسٹر تک پہنچ گئی تو وہ یقین ایک جذبے والا انسان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پورے یقین اور رسوخ کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن ان کا معاملہ ضرور انشاءاللہ حل ہوگا. اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام کے معاملات میں کہ سچی بات من حیث القوم انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, کوئی بھی متوجہ نہیں ہوا ہمیں یہ ہماری دیکھیے من حیث القوم ہماری غلطی ہے نا. غمت الناس نبی پاک فرمایا کہ تکبر پتہ کیا ہوتا ہے, دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا کہ وہاں سے گزر رہے ہیں افیسر گزر رہے. جی ہاں, تو میرے نبی کی وہ بات کہاں گئی کہ اللہ تو مجھے فقراء کے ساتھ اٹھانا. یقیناً نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ یا اللہ مجھے مساکین کے زمرے میں سے اٹھانا. تو یقیناً مسکین کہتے ہی اسی کو جو سفید پوش ہوتا ہے, وہ مانگنے والا نہیں ہوتا ان کی طرح سفید پوش. 50,000 روپے میں ایک استاد مزدور کی دیہڑی زیادہ ہے کہ آپ نے جس طرح نقشہ کھینچا. میں سمجھتا ہوں یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن اگر یہ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہمارا یہ پیغام, ہماری یہ آواز سلطان تک پہنچ گئی, کپتان تک پہنچ گئی, تو انشاءاللہ وہ بندہ ہم سمجھتے ہیں پوری دینداری سے کہ وہ ان کے معاملے کو ضرور سمجھے گا. لیکن میں یہاں کی جو انتظامیہ ہے, جو محکمہ تعلیم ہے, وہ HEC ہے, میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, سچی بات ہے, میں ان کے سامنے یوں کہہ لے کہ ہاتھ باندھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ڈریں. اور اساتذہ کرام یہ ہماری قوم کا معمار ہیں, یہ معلم اور محسن اس قوم کے, اس امت کے, ان کا احترام کرنا اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال کرنا من حیث القوم ہماری ذمہ داری ہے. کسی اور مد کو روک لیں لیکن ان کے چولہے ضرور جلائیں, ان کے بچوں کی جو عزت نفس ہے اس کو اور بلند کریں تاکہ یہ اپنی معاشی ضروریات سے سرخرو ہو کر, بے نیاز ہو کر ہماری قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنے فرائض کو صحیح طور پہ انجام دے سکیں. تو یقین اسی میں قوم کا بھلا ہے, اسی میں ریاست کی بہتری ہے, اسی میں ملک کی ترقی ہے, اسی میں ہمارے وطن کے استحکام اور خوشحالی مضمر ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں بات, خدا کی قسم. وہ جب اشفاق صاحب گئے تھے نا, تو جرمن چانسلر گئی تھی جب عدالت میں, تو اس نے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ہماری سیلریز کو بڑھا دیں. تو اس نے ٹیچرز وہاں پہ بیٹھے تھے, کہا کتنی تنخواہ ہے. انہوں نے ٹیچرز نے کہا جی فرض کریں $1 تنخواہ ہے, ڈاکٹر کی جو ہے وہ $0.50 ہے. اس نے کہا استاد جس کی وجہ سے تم ڈاکٹر بنے ہو, اس سے زیادہ میں تمہاری تنخواہ نہیں کر سکتا. یہ جرمنی تھا, اور یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے, یہ تو حدیثیں بھی نہیں سناتے, یہ تو قرآن بھی نہیں سناتے. پھر اس ملک کو کیا ہو گیا کہ اس ملک میں آج اساتذہ جو ہیں وہ اپنا حق مانگنے کے لیے اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے جہاں پہ فقیر جو ہیں وہ داتا دربار کے راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں. فقیروں کی میں عزت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ نبی نے ان کے ساتھ اٹھنا ہے. لیکن او خدا کے واسطے, خدا کے واسطے, خدا کے واسطے, جس قوم میں اساتذہ کی تذلیل ہو رہی ہو, ان کے گھروں میں چولہے بند ہونے والے ہوں, ان کے بچوں کو یہ خوف ہو کہ ہم پتہ نہیں کھا پائیں گے یا رات کو بھوکے سوئیں گے, جن بچوں کو یہ نہ پتا ہو کہ باپ لے کر آئے گا یا نہیں لے کر آئے گا, ان کے ہاتھ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی اگر تربیت کروانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں لفظ تف جو ہے وہ شاید کافی نہ ہو. حضور اقدس یہ آپ کا کیمرہ ہے, جو آپ کہنا چاہیں کہیں. میں سر یہ ارباب اختیار سے ہاتھ باندھ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ قوم کا استاد, قوم کا معمار ہاتھ جوڑ کر یہ دست بستہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ جو پے پروٹیکشن کا رائٹ ہمیں آپ نے دیا تھا, نوٹیفائی کیا تھا, وہ آپ نے واپس کیوں لیا ہے, وہ ہمیں واپس دیں. پرائم منسٹر صاحب سے, چیف منسٹر صاحب سے, چیف سیکرٹری صاحب سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے, جو ہمارا رائٹ ہے, یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لیں آپ. ہم 9 دن ہو گئے ہیں, ہم سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں, آپ پلیز ہمیں اپنا رائٹ دے دیں. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. میری یہ دعا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں تنزل کہتا ہوں کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں صحابی نہیں بنایا. پتہ نہیں اگر یہی لوگ ہوتے اس وقت میں تو کن کن ہستیوں کو ان کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑتے. خدا کی قسم, میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یاسر صاحب, راجہ صاحب, آپ بڑے تقدس والے شخص ہیں, لیکن خدا کی قسم یہ تذلیل جو ہے یہ قبول نہیں ہے کہ جو لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں, جن کے لیے ہم اپنی اولادوں کو ان کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں, جو ان کی تربیت کے ضامن ہیں, پھر آئندہ یہ گفتگو نہیں ہو سکتی کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ اس طرح کی کیوں نکل آئی ہیں. لیکن میں ادب سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو جواب دینے کا ادھیکار ہے, اللہ نے دیا, اور آپ آگے سے فون بلاک کر دیں اس لیے کہ آپ کو جواب نہ دینا پڑے, تو میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جواب ان کا ہاتھ ہوگا اور روز قیامت آپ کا گریبان ہوگا. بھائی جان, جواب تو آپ کو دینا پڑے گا یہاں یا رب تعالیٰ کے سامنے.